من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. جزاکم اللہ خیر کار صاحب. اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یہ گنتی کے چند دن ہیں، بس اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو ان کے لیے ایک مسکین کے کھانے کا بدلہ ہے. پھر جو کوئی اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارا روزہ رکھ لینا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھدار ہو. بہت خوبصورت. اور قاری صاحب نے بھی انتہائی خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک پڑھی ہے. قاری نعمان سیفی، ان کا بہت شکریہ، اور رضوان نے اس کا ترجمہ کیا ہے. میں ہوں اس ٹرانسمیشن میں، اسٹار ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ فضا ریاض، میرے ساتھ ہے رضوان سرور، اور بہت سے اہم جو ہے ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہوں گے جو کہ آج کے موضوع پر گفتگو کریں گے. تو سب سے پہلے ہم آپ کو دوسرے روزے کی مبارکباد دیتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ کا پہلا روزہ بہت اچھے سے گزرا ہوگا، اور اب تو موسم
भी ठंडा है, रहमतें अल्लाह ताला की भर भर के बरस रही हैं तमाम मुसलमानों पर, और इसी दुआ से हम ट्रांसमिशन का आगाज करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को यकजा होने की तौफीक अता फरमाए। रोजा हम जो रखते हैं, क्या सिर्फ भूखा प्यासा रहना ही रोजा है? क्या इस्लाम के अंदर जो है वो हमें रोजे की तलकीन की गई है, हमें ये तकवा सिखाता है? रोजा एक ऐसी चीज है जिसका अजर खास तौर पर अल्लाह ने कहा है कि सिर्फ मैं ही दूंगा, मेरे ही रिस्क से रोजा रखा और मेरे ही रिस्क से इफ्तार किया और इसका अजर भी मैं ही दूंगा। तो आखिर रोजा सही मायनों में कुरान और हदीस में क्या हमें बताता है कि रोजे के क्या फराइज हैं? जैसे कल हमारे साथ जब उलमा कराम मौजूद थे रिजवान, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें की और उन्होंने बताया कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने ये रोजा हमारे जिस्म को पाक करने के लिए रखा है। जी हाँ बिल्कुल, और ये प्योरीफाई कर देता है। नाज़रीन इकराम, इब्तिदा है उस नाम से जो बड़े नाम वाला है, बड़े काम वाला है। हर सुबह की सुबह उसके नाम, हर शाम की शाम उसके नाम, उसके नाम से कि हर रोज का आना जिसका है, हर रोज का जाना जिसका है, हर एक घराना जिसका है, ये सारा जमाना जिसका है, उसके नाम से कि जो था भी है भी होगा भी, जो इस भी है जो उस भी है, जो ये है वो है जिस भी है, जो फूल भी है और खुशबू भी और रंग का बोलता जादू भी, जो लफ्ज भी है और मानी भी, और आप ही अपना सानी भी, जो आपका मेरा हम सब का है, ये जो भी है सब रब का है। नाज़रीन किराम, तिलावत कलाम पाक के बाद प्रोग्राम का बाकायदा आगाज नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ करेंगे, और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इंतहाई खूबसूरत सनाखा हमारे दरमियान मौजूद हैं। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है आबिद रऊफ कादरी साहब। आबिद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। कौन सा कलाम पेश करने जा रहे हैं आज? जी, मैं आज बड़ा एक खूबसूरत कलाम हजरत मुजफ्फर वारसी साहब का कलाम है, वो अच्छा माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह, वो उसके चंद अशार। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और पता है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना भी आप पेश करें उतनी कम है, लेकिन आपने हक अदा किया है। मेरा ये बहुत पर्सनल, बहुत फेवरेट कलाम है और आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ा है। और यही बात है कि हमें अहादीस से ही जिंदगी गुजारने का तरीका मिलता है। रोजा, फिर आपस में एक दूसरे से इखलाकियात कैसे हों, रोजा रख के हम जो बहुत गुस्सा करने लग जाते हैं, तो हमारे दीन में हमारे पास तो प्रैक्टिकल अमली तौर पर ऐसा बशर गुजरा है, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि दीन का अमली नमूना है, जिनकी पूरी जिंदगी से हम जो है वो मिसालें मिलती हैं, हमें जिंदगी गुजारने का ढंग मिलता है। जब सरकार का जिक्र आता है तो सरकार दो आलम सरदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बदनसीब है वो शख्स जिसको रमजान का महीना मिला और वो अपनी बख्शिश न करवा सका। तो अल्लाह पाक से दुआ गो भी हैं कि अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अल्लाह की रजा के लिए वो काम कर सकें, हम इस महीने को अपनी बख्शिश का सामान बना सकें। आमीन। बेशक, आमीन आमीन आमीन। और दुआएं इसी तरह से मिलकर इस ट्रांसमिशन में चलती रहेंगी। साथ में उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद होंगे, नात ख्वाह हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि हमें कलाम पढ़कर सुनाएंगे। क्योंकि एक जो समा बांधना होता है, अभी चूंकि इफ्तार में थोड़ा टाइम है, तो किचन में भी जो खवातीन है वो अभी तक नहीं गई होंगी, वो हाफ कुक्ड आइटम्स बना के रखी होंगी जो उनको फौरी फ्राई करना होगा। लेकिन ये जो मिलकर बैठने का एक अमल है, उससे होता ये है कि जो रहनुमाई हमें मिलती है, जो हमें उलमाए कराम हमें रहनुमाई देते हैं, जो हमें बताते हैं कि कहाँ पर हम गलत हैं, किस तरीके से हमने रोजे का हक अदा करना है, ये सारी चीजें, ये सब रहनुमाई के लिए तो ये बड़ा जरूरी है कि बिल्कुल सही आपकी बात है कि ट्रांसमिशन का जो इनकाद है वो इसी वजह से है कि हम एक आसानी पैदा कर सकें और एजुकेट कर सकें और खुद भी सीखें और रमजान में उन चीजों को इंप्लीमेंट कर सकें। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और उम्मीद है आप कहीं मत जाएंगे। नाज़रीन, रमज़ान की ख़ुसूसी नशरियात रमज़ान अल कबीर में आपका एक दफ़ा फिर खैर मकदम है। नाज़रीन, आज हमारा जो गुफ्तगू का टॉपिक है, आज हम बात करेंगे रोज़ा कुरान मजीद फुरकान हमीद की रोशनी में और अहादीस की रोशनी में क्या अहमियत है रोज़े की, इस पर बात करेंगे। जबकि जब कुरान मजीद फुरकान हमीद में हम देखते हैं ग़ालिबन 6 सूरतों में और 11 आयात में जिक्र होता है रोज़े का, बयान किया जाता है कि जो रमजान के फर्ज रोजे हैं इसकी क्या अहमियत है, बयान किया जाता है कफारे के रोजे की क्या अहमियत है, नफली रोजे की क्या अहमियत है। इन तमाम तर जो उन्वानात हैं, इन तमाम तर टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ स्कॉलर्स आज मौजूद होंगे। फिजा, रोजे की अहमियत का जब बात आती है तो हमें कुरान पाक से भी रेफरेंसेस मिलते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से भी रेफरेंसेस मिलते हैं, क्या कहेंगे?
جی اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں صرف جو میں ابھی اپنے معاشرے میں بگاڑ دیکھتی ہوں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ صرف ہم نے 5 نمازیں ادا کر لی ہیں اور بھوکے پیاسے رہ گئے ہیں، ہم نے حق ادا کر دیا، لیکن آپ کے اخلاقیات، آپ کے حقوق و لباد وہ وہیں کے وہیں ہیں، ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ سب سے زیادہ آپ نے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے۔ اس بات پہ تو سب متفق ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو بھی ہم ڈرتے ہیں، اسی وجہ سے تو ہم جو ہے اکیلے بند کمرے میں بیٹھے ہوں، پانی پاس پڑا ہو، کتنی بھی پیاس ہو، لیکن ہم پانی نہیں پیتے۔ اور یہ بڑا ایک المیہ ہے کہ ہم رمضان میں ہی یہ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں سن رہا ہے، جبکہ ہمیں ہر وقت حضوری میں رہنا ہے ناظرین، کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں سن رہا ہے، اور ہم حضوری میں ہیں اور ہم نے اللہ کی رضا کے لیے ہی کام کرنا ہے۔ ہمیں اسکالرز نے جوائن کیا ہے، انتہائی ممتاز شخصیت ہے ہمارے ساتھ، عبدالقدوس درانی صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور انہی کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب اصغر فاروق صاحب، حضور آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ عبدالقدوس درانی صاحب آپ کی جانب آئیں گے۔ جس طرح ابھی ذکر ہوا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں خصوصی طور پر بیان کیا گیا روزے کی اہمیت کو، فرائض کے حوالے سے بھی، کفارے کے حوالے سے بھی، اس پر کچھ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بجا طور پر آج کے اس وقت کی مناسبت سے اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ ہمارے جو ارکان اسلام ہیں ان میں روزے کو ایک بڑی نمایاں اہمیت حاصل ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاں نماز اور زکوٰۃ کے حوالے سے ہمیں احکامات دیے، وہاں خالق کائنات نے اہل ایمان کو ماہ رمضان کے روزوں کے رکھنے کے حوالے سے بھی واضح طور پہ تعلیمات عطا فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں۔ یہ لفظ لکھ دیے گئے جو ہیں یہ بڑا قابل غور ہے۔ ایک فرما روا حکم جاری فرما رہا ہے اپنی مخلوق کو اور ایمان والوں کو کہ میں نے لکھ دیا ہے کہ آپ لوگوں نے روزوں کو رکھنا ہے، روزے تم پہ لازم کر دیے گئے ہیں، اور کہا کہ یہ کوئی فرسٹ ٹائم میں آپ لوگوں پہ نہیں کر رہا ہوں، میری قربت کے متلاشی تاریخ انسانی میں جتنے بھی لوگ آئے جنہوں نے حق کو پانا چاہا، حق کی معرفت چاہی، ان کے لیے روزوں کا رکھنا ہمیشہ سے ہر دین اور ہر شریعت میں لازم رہا ہے۔ اس لیے کہا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اب سوال جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ روزہ فرض کیوں کیا گیا؟ اس کا جواب اس آیت کریمہ میں دیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ آپ نے اپنے انٹرو میں اس طرف اشارہ کیا کہ صرف روزہ ہی نہیں بلکہ ہماری پوری کی پوری زندگی تقوی کے رنگ میں رنگی ہوئی نظر آنی چاہیے۔ بالکل۔ تو روزے کے ساتھ کیوں ذکر کیا؟ وہ اس لیے کہ یہ ہمارا ٹریننگ سیشن ہے، یہ سال میں ایک دفعہ ایک ریفریشر کورس ہے، یہ ایک ٹریننگ ہے کہ ہم جو پورے سال میں اپنی دنیا کی محبتوں اور چاہتوں میں گم ہو کر اپنے خالق کی محبت سے تھوڑے دور ہو جاتے ہیں، تو ہمیں ایک دفعہ پھر پورا ریفریشر کورس کروایا جاتا ہے کہ جو چیزیں حلال ہیں کھانے میں، حلال ہیں پینے میں، جن رشتوں سے تعلق اللہ نے حلال قرار دیا ہے، ان رشتوں کو بھی کہا تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو، تاکہ حلال کو بھی چھوڑ کر تمہیں حرام سے چھوڑوانے کی مشق کروائی جائے، تمہیں پریکٹس کروائی جائے۔ تو بنیادی طور پر ماہ رمضان کا یہ جو مہینہ ہے یہ تقوی پیدا کرنے کے لیے ہے۔ فضا بھی ٹھیک کہہ رہی تھی کہ صرف اس ماہ کا نام صرف بھوکا رہنا نہیں ہے، ہمارے ہاں تو لوگ آج کل ڈائٹنگ پلان کے طور پر بڑی لانگ فاسٹنگ کرتے ہیں۔ اگر محض بھوکا رہنا ہی مقصود ہو تو پھر کئی لوگ ہیں جو رات کو ارلی کھانا کھا لیتے ہیں 7 بجے، اگلے دن 10 بجے کھانا کھاتے ہیں، 16 گھنٹے کی وہ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کرتے ہیں۔ یعنی نیت بہت ضروری ہے۔ اصل میں جو چیز ہے وہ اپنے خالق کے حکم کی فرما برداری ہے کہ اس نے جو تعلیم دی ہے ہم نے اس کو ماننا ہے، اس کے اوپر چلنا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر روح روزہ ہے، ایک روزے کا جسم ہے کہ صبح ہم نے سحر سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا اور تعلقات ازدواجی سے دور رہنا ہے، اور ایک اس کی روح ہے جس کی طرف آپ نے پھر اشارہ کیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا، غیبت کرنا ترک نہیں کرتا تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایسے ہی ہے بالکل۔ اصل میں تو آپ نے حقوق و لباد اپنے بہتر کرنے، ایک جسم ہے روزے کا، باڈی ہے، اور ایک اس کی سول ہے، اسپرٹ ہے، روح ہے۔ جو اس کی اسپرٹ اور روح ہے وہ یہی ہے
کہ ہم ہماری آنکھیں روزہ رکھیں کہ ان کا روزہ یہ ہوگا کہ وہ ہر طرح کے جو نامناسب فحاشی بے-حیائی اور یعنی کہ مناظر ہیں ان سے نگاہوں کو بچا کے رکھیں. کہ حضور یہ یعنی نگاہ کا روزہ بھی ہے، زبان کا روزہ بھی ہے، بلکہ گمان کا روزہ بھی ہے، غیبت اور چغلی سے بچا کے رکھے اپنے آپ کو. بالکل ٹھیک. ہمارے پیٹ کا روزہ ہے کہ وہ حرام سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے. تو روزہ ایک پورا کا پورا ایک ہمارے لیے پیکج ہے. ہماری روح کو بھی صاف کرتا ہے اور ہمارے جسم کو بھی صاف کرتا ہے. میں بالکل آپ نے درانی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں بتایا. اصغر فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گی، جیسے درانی صاحب نے کہا کہ ہمیں تقویٰ سکھاتا ہے، ہم تقویٰ اپنی کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں، علماء کرام بھی اس کا ذکر کرتے ہیں. آسان لفظوں میں آخر اگر کسی کو سمجھانا ہو تقویٰ ہے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ پہلے بھی یہ محترم درانی صاحب نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی ہے جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 ہے، اس کا لب لباب یہی بتایا گیا کہ روزہ جو ہے تمہارے اندر تقویٰ پیدا کرنے کے لیے تمہارے اوپر فرض کیا گیا. اب آپ یہ کہ تقویٰ ہوتا کیا ہے، یہ بڑا خوبصورت سوال ہے جی. اور اگر اس کو انسان سمجھ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تقوی کے جو تقاضے ہیں ان کو بخوبی پورا کر سکتا ہے. اس کی مثال میں آپ کو ایک دیتا ہوں کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ایک بہت بڑے قرآن مجید کے مفسر تھے. جی ہاں. ان سے پوچھا گیا کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جس طرح آپ کوئی کانٹے دار جھاڑیوں والا راستہ ہو اور آپ اس میں سے گزرنا چاہتے ہیں تو آپ بڑا بچ بچا کے گزریں گے کہ کہیں کانٹے جو ہے وہ میرے کپڑوں کو نہ لگ جائیں، مجھے نقصان نہ پہنچ جائے. تو گویا جس طرح کانٹوں سے بچ بچا کے آپ گزرنا چاہتے ہیں، اس طرح یہ دنیا ہے یہ خطاؤں اور گناہوں اور بدیوں اور فجور اور فسق سے بھری ہوئی ہے. تو ان سے بچ بچا کر اپنے آپ کو یہاں دنیا سے چلے جانا، بچا لینا، اس کا نام تقویٰ ہے، جس کو ہم پرہیزگاری بھی کہتے ہیں. خوبصورت، بہت خوبصورت. اور یہی بات ہے کہ ہمیں تقوی کی بار بار تلقین بھی کی گئی ہے. تو ہم کس طریقے سے اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں تاکہ، کیونکہ ظاہر ہے زندگی کا حصہ کیسے بنائیں اس کو دیکھیں جی، میں آپ کو بتاتا ہوں جب ہم بات کرتے ہیں نا کب زندگی میں حصہ کیسے بنائیں، تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ روزہ جو ہے نا اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، یا اس کا اجر، اس کا ثواب جو ہے وہ کتنا زیادہ ہو سکتا ہے. میں آپ کو ایک اس انداز سے بتاتا ہوں کہ علم اور عمل جو ہے انسان اس کے مطابق اپنے علم کے مطابق یا ایمان کے مطابق جب عمل کرتا ہے تو عمل جو ہوتا ہے نا وہ شرائط کے اعتبار سے یا درجے کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے وہ 7 قسم کے اعمال ہوتے ہیں. اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تقویٰ کی کیا فضیلت ہے اور روزے کی خاص طور پہ کیا اہمیت ہے، اور ہم کس طرح اس کو مطلب موٹیویٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو یا معاشرے کو کہ بھی لوگوں کو جو ہے تقویٰ کیوں اختیار کرنا چاہیے. صحیح. دیکھیں پہلے 2 عمل ہیں، آپ نے فرمایا واجب عمل ہیں. ایک شخص جو ہے جو کلمہ توحید کے اوپر زندہ رہتا ہے اور پھر کلمہ توحید کے اوپر بھی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو فرمایا کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو واجب فرما دیا. سبحان اللہ. اسی طرح ایک شخص جو ہے وہ شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے، تو فرمایا کہ اس پر بھی یہ واجب ہے. اگر وہ اسی شرک کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، توبہ نہیں کی اس نے، تو فرمایا کہ اس کے اوپر جہنم جو ہے واجب ہو گئی. اور اسی طرح 2 عمل آپ نے ایسے فرمایا کہ وہ عمل میں برابر ہیں نیکی میں جو ہے. مثلا ایک یہ ہے کہ آپ کسی نیک کام، اچھے کام کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں لیکن کام وہ کرتے بھی نہیں، ہوتا بھی نہیں آپ سے، صرف ارادہ ہی آپ کرتے ہیں، تو اس ارادے پر بھی آپ کو ایک نیکی کا ثواب مل جاتا ہے. اسی طرح آپ نے کوئی برائی کا ارادہ کیا اور آپ نے وہ برائی کر بیٹھے تو اس کرنے پر بھی آپ کو صرف ایک بدی جو ہے وہ آپ کے نامہ اعمال میں جو ہے وہ لکھی جائے گی. اور اس طرح فرمایا جو عام اعمال ہیں ان کے اعمال کا بدلہ جو ہے انسان کو جو ہے وہ 700 گنا تک، 10 سے لے کر 700 گنا تک پہنچتا ہے. اور خاص طور پہ 2 عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کو انڈیکیٹ کیا، واضح فرمایا. ان میں سے ایک عمل ہے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا عمل. کیونکہ پیسہ جو ہے نا، پیسہ، مال، اس کا انسان بنیادی طور پہ حریص ہے.
صحیح. اس کو دنیا کا عزیز ہر ہے. کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن پیسہ خرچ کرنے کے پھر لیے ذرائع بھی تیار نہیں ہے، دیکھتا اکثر. وہ نہیں ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ 700 گنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. سبحان. اور ایک وہ شخص ہے جو میدان جہاد میں جاتا ہے اور اپنا سارا مال دولت بھی اور اپنی جان بھی اور مطلب رمضان الكبير رمضان الكبير رمضان الكبير. رمضان الکبیر یہ خصوصی افطار ٹرانسمیشن، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سما بن چکا ہے کیونکہ ہمیں جو ہے دانش عرفان ہمارے جو قوال گروپ ہے انہوں نے جوائن کر لیا ہے. ان سے قوالیاں بھی سنیں گے اور انہوں نے تو کل بھی سما باندھ دیا تھا. تو ٹھیک ہے، آپ لوگ تیار ہیں اب آج بھی؟ آج بھی سما باندھ دیں گے. ایسا لگ رہا ہے روزے رکھ رکھ کے ان کی انرجی ڈاؤن ہو گئی ہے. ایسا تو نہیں ہے، ہمیں فل انرجی چاہیے، فل انرجی ہوگی جی. لیکن ہمارے ساتھ ہمارے علماء کرام موجود ہیں جن سے ہمارا موضوع جو ہے کہ روزہ اہمیت کیا ہے اس کی، اور دوسرا قرآن و سنت کی روشنی میں روزہ جو ہے وہ کس طریقے سے اس کا حق ادا کرنا ہے. بالکل بالکل. درانی صاحب آپ کی جانب آؤں گا. جب روزے کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں مسافر اور بیمار کے لیے رعایت بھی ہے. تو پہلے مسافر کی بات کر لیتے ہیں. اگر کسی شخص کا پیشہ ہی ایسا ہے، یعنی وہ ڈرائیور ہے اور اس نے سفر میں ہی رہنا ہے، تو اس میں بھی کوئی رعایت ہے؟ اس کے لیے کوئی خصوصی احکامات بھی ہیں؟ اس حوالے سے بھی کچھ روشنی ڈال دیجیے. بہت اچھا سوال ہے. دین اسلام دین فطرت ہے جی. اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی جان پر اتنا ہی ذمہ داری کا بوجھ ڈالتا ہے جتنا اس میں طاقت ہو، برداشت کر سکتے. جی. تو قرآن مجید میں اللہ پاک نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو بیمار ہیں یا سفر کے اندر ہیں تو روزہ ان سے معاف تو نہیں ہو رہا، صحیح، لیکن یہ ہے فعدۃ من ایام اخر. وہ روزے جو مس ہو جائیں سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، یا خواتین اپنے جو ان کی اپنی خواتین کے مخصوص جو مسائل ہوتے ہیں، یا ایسی خواتین جو بچوں کی پیدائش کے مرحلے سے گزر رہی ہیں، یا بچہ دودھ پینے والا ہے، یہ سارے وہ ایشوز ہیں جہاں پر ایک ویکنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے آسانی کا پہلو رکھا ہے کہ وہ ان مشکل وقت کے اندر روزے کو چھوڑ سکتے ہیں. اور بعد میں جب وہ مسافر سفر سے واپس آ جائے، مریض ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہے، اور خواتین اپنے معاملات کے اندر کلیئر ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ ان روزوں کی گنتی کو پورا کریں گے. معاف نہیں ہے، معاف نہیں ہے، لیکن ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ کچھ اپنے حصے کے روزے دوسرے لوگوں کو رکھوا دیتے ہیں. ایسی دین میں صرف ان کو اجازت ہے جو ایسا بیمار ہے جس کی بیماری کے ٹھیک ہونے کا امکان نہیں ہے. صحیح. یا ایسے بڑھاپے میں ہے کہ اب ذوف ختم ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے، تو ان کے لیے پھر فدیے کا رستہ رکھا گیا ہے. بالکل، یہ بھی بڑا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے. وہ ایک مسکین کے 2 ٹائم کے کھانے کی مقدار کے برابر ایوریج ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق. غریب آدمی کی ایوریج اور ہے، ٹھیک ہے، امیر آدمی کی ایوریج اور بہت خوبصورت. بالکل تو وہ اپنی استطاعت کے اپنی مطابق لائف سٹینڈرڈ کے حساب سے 2 وقت کے کھانے کی جو رقم ہے یا کھانا ہے وہ مسکین کو کھلائیں گے تو وہ ایک روزے کا فدیہ اور کفارہ قرار پائے گا. بالکل ٹھیک. مگر یہ اس کا مس یوز نہیں ہے کہ ویسے میں مالدار ہوں تو میں کہوں جی بس میں نے روزے ہی رکھنے، طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی میری، مجھ سے تھوڑی سی بھوک لگ جاتی ہے. روزہ تو بھوک کا ہی تو نام ہے. خالی آپ محض عذر بہانہ بنا کے تو روزوں سے فرار حاصل کریں گے تو یہ اللہ کو راضی کرنے والا معاملہ ہے کیا؟ اللہ انسانوں کے دلوں کے حالات کو نہیں جانتا. بالکل ٹھیک ہے، پتہ چل جاتا ہے نیت کا. پتہ ان لوگوں کے لیے ہے جو واقعتاً مجبوری کے عالم. بالکل ٹھیک ہو گیا دورانی صاحب. فاروق صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. آخر ایسا کیوں ہے کہ ہم جو ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ یہ روزہ یا اسلام یا اس کی جو شکل ہے، جو حیت ہے، وہ اتنا ڈرا کے اسلام کو اتنا اس طرح پیش کرتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مشکل بنا کے کہ ڈرا دیتے ہیں انسان کو. لیکن اللہ تو غفور الرحیم ہے، رحمان ہے. وہ تو کہتا ہے ایک بار توبہ کرو میں معاف کر دوں گا. تو اصل میں جو روزہ یا اس طرح کے جو معاملات ہیں نبی کریم کی ذات سے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ذات سے کس طریقے سے وہ اپنا روزہ پورا گزارتے تھے، پورا دن کیا اعمال ہوتے تھے ان کے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ اولہ و آخرہ. بات یہ ہے کہ اسلام میں کوئی مشکل نہیں ہے، اسلام میں تو آسانی ہے. اور جہاں کہیں بھی مشکل پیش آتی ہے انسان سمجھتا ہے کہ میرے لیے مشکل ہے،
वहीं पर ही उसके लिए अल्लाह ताला ने आसानियाँ पैदा कर दी, उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसानियाँ पैदा कर दी। मसलन देखें, अगर आप सर्दी का मौसम है और वुज़ू करने में दुश्वारी पेश आती है तो आप गर्म पानी से वुज़ू कर लें। इसी तरह पाँव में आप जुराबें पहन लें, मोज़े पहन लें। और आज के दौर में तो वैसे बड़ी और आसानियां लंबा सफ़र वगैरह करना चाह रहे हैं तो नमाज को कसर कर लें। जी। तो इसी तरह की, जैसे कि भी अगर एक शख्स बीमार है, वो रोज़ा नहीं रख सकता, तो वो दूसरे दिनों के लिए मुअख्खर कर ले उसको रोज़े को। ठीक है। तो इस्लाम में बुनियादी तौर पे असल बात यह है कि इस जो समझते हैं ना कि इस्लाम मुश्किलात का नाम है, जी। बेसिकली या तो उन तक इस्लाम की जो असल तालीमात हैं उन तक पहुंची नहीं होती हैं, या फिर वो जानबूझकर जो है इसको इख्तियार ही नहीं करना चाह रहे होते हैं। यानी जहाँ कहीं भी आपके लिए मुश्किल पेश आती है, वहीं पर ही हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी रहनुमाई की है कि आप वहाँ पे ये रास्ता इख्तियार कर लें। बिल्कुल ऐसे। जैसे एक शख्स बीमार है, या वो मतलब खातून है, या बच्चे को दूध पिला रही है, जब जैसे कहा गया, तो उस कैफियत में यह है कि वो रोजे को मौखर कर लेगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो इस्लाम में रोजे मुश्किल नहीं है, इस्लाम में बल्कि इसमें तो आसानियां ही आसानियां हैं। बिल्कुल जी, इस्लाम में रोजे मुश्किल नहीं है, आसानी है, और हमने उसको बस फॉलो करना है और दीन को समझकर उसको फॉलो करना है। दुरानी साहब आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का, फारूक साहब आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त दानिश इरफान कवाल मौजूद हैं, कल भी हमारे साथ मौजूद थे, बड़े खूबसूरत कलाम पेश किया और एक समा बांध दिया। आज क्या सुना रहे हैं हमें? आज हम आपको मौलाना रूम साहब का कलाम अच्छा सुनाने लगे हैं, उनकी मसनबी वो पेश करने लगे। बिस्मिल्लाह जी, पेश करें। रमजान अल कबीर रहमत की तासीर, रमजान अल कबीर, रमजान अल कबीर, रमजान अल कबीर। ले जी, वेलकम बैक। और हम इस वक्त किचन में मौजूद हैं और किचन में हमारे साथ हमारे शेफ नदीम चीमा मौजूद है। तो आज नदीम भाई क्या बना रहे हैं आप? आज की हमारी सबसे पहले तो ये बताएं, कल की आपकी कढ़ाई तो सारे खा पी गए, तो आज हमारी इफ्तारी आप किस चीज से करवा रहे हैं? आज हम बनाएंगे चिकन पुलाव, चिकन पुलाव और बैंगन के पकोड़े। बैंगन के पकोड़े थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए, थोड़ा सा यूनिक होना। ले जी, बैंगन वो है ऐसी सब्जी है बैंगन जो कि किसी को पसंद नहीं आती। खाना खाने में तो मतलब सब्जियों में बैंगन भिंडियां सब देख के मुंह इधर उधर कर लेते हैं। नहीं जी, तो अब आप बैंगन के पकोड़े क्या ही बना के खिलाएंगे आप हमें? यस। और जी हम जो है ना स्टार्ट करते हैं। जी हमारे पास जो है ना चिकन 1 kg और 1 kg चिकन, और इसमें नमक और को निकालने के लिए अब इसको आई गेस चिकन होंगे जी, वो भी हम आपको दिखाएंगे उसकी फाइनल लुक क्या होगी। और अभी जो है वो बन रही है चिकन पुलाव, और हाथ साफ करने होते हैं। मतलब दस्तरखान पे जो चीज भी सामने आए ना, रोजा रख के सारी एनर्जी ड्रेन हुई होती है, तो फिर होता है कि हम जो है वो अपने मशरूबात में रूह अफ़ज़ा हो, सोडा बड़े बच्चों को पसंद होता है, और कोक से बड़े लोग रोजा इफ्तार भी करते हैं, या फिर खाना खाने के बाद जो है वो कोक जो है वो चिल कर देती है। लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि आपने खाना खाने से पहले अपने हाथ ज़रूर धोने हैं। और मैं लाइफ बॉय का कमाल ये है कि एक तो अच्छी खुशबू के साथ है, फिर दूसरा ये है कि ये जो जरासीम है उससे आपके हाथों को साफ करता है। और ऐसा थोड़ी है कि आप कुछ भी खा रहे हैं और साथ में जम्स भी आपके साथ जा रहे हैं। तो हर नेक काम से पहले लाइफ बॉय से हाथ धोना आपने नहीं भूलना है। किचन के अंदर जब भी एंटर होना है, हाथ धो के साफ करके ड्राई करके फिर आप अपने बर्तनों को या किसी भी चीज़ को हाथ लगाएं, ताकि जरासीम से पाक रहे और आप सेहतमंद रहें। यही मोटो है लाइफ बॉय का। और फिर उसके बाद खाए पिए मौज उड़ाएं। क्यों भाई चीमा साहब, आप बताइए अब क्या बन रहा है जी? अब जो है ना बेसन के पकोड़े, इसमें थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला है। बेसन कैसे बनना है पकोड़ों का? और हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून सॉल्ट डाल दिया। और आपने इसमें डालना है धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून, खुशबू के लिए। खुशबू बहुत अच्छी आती है, और धनिया पाउडर से खुशबू जी बहुत अच्छी आती है। यस, ओके। ऑलमोस्ट हमारा चिकन भी तैयार हो चुका है। चिकन भी तैयार हो चुका है। अब हम इसे हैंड से मिक्स करेंगे। हैंड से जरा अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। पानी आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर लें। जी ठीक हो गया। और बैंगन मैंने थोड़े से पहले ही काट के रखे हुए थे। अच्छा जी, बैंगन काट के रखे हुए थे, और ये पानी भी आई गेस हो चुका है। अच्छा, पानी के अंदर, प्याज के पानी के अंदर आपने कड़ी पत्ता भी डाला है? कड़ी पत्ता भी डाला है, खुशबू के लिए। और अब इसमें थोड़ा सा मैं डालूंगा गरम मसाला भी, साबुत गरम मसाला। बिल्कुल ठीक हो गया, ये डल गया जी साबुत गरम मसाला।
ये हमारा चिकन तैयार हो चुका है। अच्छा, अब हम ये पानी चिकन में से ऐड कर दें। इसमें ऐड कर देंगे। अब इसे थोड़ा सा बॉयल आएगा तो हम ठीक इसमें हो गया। चावल डाल देंगे। पहले आएगा जी बॉयल होगा, फिर उसके बाद आपने इसमें डाल देने हैं चावल। अच्छा, ये वैसे बड़ा होता है कि पानी कितना, क्योंकि अगर थोड़ा पानी ज्यादा हो जाए तो चावल आपके ज्यादा गल जाते हैं, फिर वो हलवा बन जाता है। लेकिन चावल खड़ा दाना जो होता है ना, वो बड़ा अच्छा लगता है। और उसके लिए बड़ी एक टेक्निक है कि आपने बिल्कुल पानी जो है उसकी क्वांटिटी बिल्कुल माप के डाला हो, ताकि आपके चावल जो है वो सही उबले हुए आए। और बाकी ड्रिंक में हमारे पास आज रूह अफ़ज़ा के साथ हम कौन सी ड्रिंक तैयार कर रहे हैं जी? बेसन के पकोड़े हैं और साथ में पुलाव है। और फिर उसके बाद जाहिर है सबसे पहले तो रूह अफ़ज़ा ही चाहिए होता है। सबसे पहले तो ये होता है कोई मीठा मशरूब हो, और मीठे मशरूब में रूह अफ़ज़ा का कोई जोड़ नहीं है। तो फिर रूह अफ़ज़ा के साथ आज हमारे शेफ हमें क्या, कौन सी ड्रिंक कैसे पिला रहे हैं? आपने खुद भी लाइफ बॉय से यूज किया है? बहुत किया और बहुत अच्छा ये। बिल्कुल ठीक। ये ले जी, इसके साथ हमारे मुझे नजर तो आ रहा है लेमन भी है। कल आपने आइसक्रीम यूज की थी रूह अफ़ज़ा के साथ। अच्छा, आज हम जो है इसमें ओनली लेमन यूज करेंगे। लेमन यूज रूह अफ़ज़ा के साथ बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। ओके, वो सिकंजबीन जैसा जायका बन जाएगा जी। ये हम लेमन के साथ थोड़ा सा चीनी ऐड करेंगे रूह अफ़ज़ा में, और उसके बाद हम आपको एक रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक बना के दिखाएंगे। पानी भी बॉयल हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल। ओके, अच्छा, इसी पानी के अंदर इसी में हम चावल ऐड करेंगे। ओके, अब हम इसे देंगे 30 मिनट का दम। बिल्कुल ठीक हो गया। ले जी, ये खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है गरम मसाले की, और ये सारे मसाले। ये 1 kg राइस है। 1 kg राइस है। 1 kg राइस है, वो हम इसमें डाल रहे हैं। ये हो चुका जी, बस इनफ। ओके, ये सारे राइस ले जी। आधा काम तो आपका मैंने कर दिया है। राइस हमने अब बना लिया, बस जल्दी से। ये वैसे कितना इम्तिहान होता है ना कि आपने अफ्तार से कुछ टाइम पहले सब कुछ आपके सामने है, आप बना भी रहे हैं, खुशबुएं मजे मजे की आ रही हैं, लेकिन आप कुछ खा नहीं सकते हैं। तो यही तो असल रोजे का मकसद होता है कि आपके पास सब कुछ मौजूद है, लेकिन मगरिब से पहले तक आप रोजा इफ्तार नहीं कर सकते, और फिर उसके बाद इसका अजर तो अल्लाह ने ही देना है। लेकिन अभी जो है आपने ड्रिंक जो है ना वो ज्यादा बनानी है, क्योंकि सबको जो है ज्यादा प्यास लगती है। ये आज बैंगन के पकौड़े, और इसमें मैंने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर इस्तेमाल किया ताकि वो क्रिस्पी क्रिस्पी जो है ना वो। ओके जी, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाला है इसमें उसके क्रिस्प के लिए। अब बैंगन काट के पहले से ही रखे हुए थे, अब हम करेंगे। ये पकोड़े बन गए, अरे वाह। अब इसका फ्लेम चेक करेंगे हमारा कि ऑयल का टेम्परेचर कितना हो चुका है। यस, थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम है जी। ये टेक्निक है, आपने बस ये फ्राई कर ले। ये आगे जी हमारे बेसन बैंगन के पकोड़े, नॉट बेसन के पकोड़े। बेसन तो उसको लगा रहे हैं। अच्छा, वैसे आप कितना भी कंट्रोल कर लेना कि आपने कोई फ्राइड आइटम्स नहीं खानी है इफ्तार में। सबका मोटो होता है वेट लॉस करना है हमने, और उसके लिए हमने जो है वो ये क्या होता है कि कढ़ाई वाली चीजें नहीं खानी है, हमने बिल्कुल क्लीन डाइट करनी है, कोई चीट मील नहीं लेना है। लेकिन इफ्तार की मेज पर अगर समोसे पकोड़े ना हो तो इफ्तार का मजा ही नहीं आता है। तो इस वजह से समोसे पकोड़े होना जरूरी है। चाहे आपकी जो डाइट है वो डिस्टर्ब हो रही है, कोई बात नहीं, उस रमजान के बाद डाइट कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ रहे हैं इस वक्त बैंगन के पकोड़े, और एक तरफ बन रहा है पुलाव, और इस तरफ हमारे साथ मौजूद है रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा की हम बना रहे हैं सिकंजबीन। क्या मजे की लुक आई है, क्या मजे की लुक आई है, वाह। प्लीज देखिए, अभी हो रहा है थोड़ा सा, अभी हो रहा है, अभी इसको अभी हो रहा है। हाँ, और इसके साथ साथ जो है ना, हम जब चावल को कमर्शियल में बनाएंगे तो जब भी पानी डालेंगे तो इसका फ्लेम जो है ना तेज होना चाहिए, ताकि जल्दी से वो बॉयल आए। ठीक हो गया। फ्लेम आपने तेज रखना है ताकि इसका जो है वो उबाल उसका जो है वो जल्दी आए, और फिर उसके बाद इसको, अच्छा कवर नहीं करना है इसको। कवर जब इसका पानी थोड़ा सा खुश्क होगा, बॉयल आएगा, फिर हम इसे दम लगाएंगे 25 से 30 मिनट। लीजिए, इसमें जो है वो हमारे अभी शेफ जो है वो बना रहे हैं पुलाव, और साथ में बन रहे हैं बैंगन के पकोड़े। इफ्तार में आने वाला है मजा, और इसकी फाइनल लुक भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी हमें जाना है ब्रेक पर। ब्रेक के बाद हम मजीद, हमारे गेस्ट मौजूद हैं, मजीद सेगमेंट्स भी हैं, वो भी आपको दिखाएंगे, और हमारे मेहमानों से भी गुफ्तगू करेंगे। तो रमजान अल कबीर के साथ रहिए। इस ब्रेक के बाद मिलते हैं। बदलेगा तकदीर
رمضان الکبیر رحمت کی تاثیر رمضان الکبیر رمضان الکبیر رمضان الکبیر. ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا رمضان الکبیر میں ایک دفعہ پھر. اور ناظرین روزے کی جب بات ہوتی ہے تو روزہ ہمیں ٹریننگ پرووائڈ کرتا ہے برداشت کی, صبر کی اور نفس کشی کی, خاص طور پر چونکہ آج کے دور میں جو صبر ہے یہ بڑا ضروری ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں خاص طور پر رمضان جب آتا ہے تو اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اپنے غصے کو قابو میں رکھو. لہٰذا ہم رمضان میں اس کی پریکٹس بھی کرتے ہیں اور یہ ہمارا ٹریننگ سیشن ایک ہوتا ہے ایک مہینے کا, جو پورا سال اگر ہم اسے اپلائی کریں تو فضا یہ ہمارے لیے یقیناً ہمارے لیے ہی بہترین ہے. اچھا, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم نے نیک کام کرنے ہیں یا کسی کی مدد کرنی ہے تو وہ رمضان میں ہی کرنی ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. رمضان تو بس ایک وہ آپ کی ریویژن ہے. ریئل میں تو آپ نے پورا سال ہی اللہ دیکھ, تو آپ کو جیسے پہلے بریک سے پہلے آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسا تھوڑی ہے کہ نہیں دیکھ رہے. اور صبر کی جو آپ نے بات کی کہ صبر کرنے والوں کے اللہ تعالیٰ ساتھ ہے اور ان کو پسند فرماتا ہے اور اس کا اجر بھی اللہ نہیں دینا. ایگزیکٹلی. تو اپنے اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے غصہ آیا ہے, تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر آپ اپنے نروس کو کام ڈاؤن کر لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے صبر کیا ہے اور اس کا اجر ہوگا. یا بہت سم ٹائم ایسا ہوتا ہے بہت بڑی بڑی لڑائیوں سے کسی ایک کا صبر کرنا یا خاموش ہو جانا بچا لیتا ہے. بالکل ایسے ہی. اور ہمارے گیسٹ کی جانب چلتے ہیں. بالکل بالکل فضا. اور ہمیں پرائڈ آف پرفارمنس اور ایک پاکستان کا بہت بڑا نام ہنا نصر اللہ, جو کل بھی ہمارے ساتھ ہی ہمیں جوائن کر چکی ہیں, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ بہت ضروری رمضان میں بہت ضروری ہوتا ہے ناظرین جب ہم بھوکا رہتے ہیں, لیکن افطار کے وقت ہر طرح کے کھانے جب ہم کھاتے ہیں اور بالکل اس میں خیال نہیں رکھتے کہ آئلی ہے, کس طرح کا ہاتھ کو روکا نہیں جاتا. تو ماہر غذائیت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سارہ فاروقی صاحب, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. پہلے آپ کی جانب بھی آئیں گے, کچھ افطار کے حوالے سے بتائیے کہ جب آئلی کھانے استعمال کیے جاتے ہیں اسی میں ہم فروٹس بھی استعمال کرتے ہیں, کولڈ ڈرنکس بھی استعمال کرتے ہیں, تھوڑا سا طریقہ کار بتائیں کہ افطار کے وقت ہمیں ہاتھ کن چیزوں سے روکنا ہے. اچھا, سب سے پہلے تو یہ افطاری آپ کی ہمیشہ لائٹ ہی ہونی چاہیے. ہم لوگوں کو, کیونکہ ہمارے ہاں شروع سے یہ ایک عادت رہی ہے کہ ہم افطاری سب سے ہیوی کرتے ہیں. اس میں آپ نے جسے کہتے ہیں کہ پورا دسترخوان آپ کا سجایا جاتا ہے, ہر چیز اس میں ہوتی ہے, ہر فرائیڈ آئٹم اس کے اندر موجود اہتمام ہوتا ہے, پراپر وہ پارٹی ہوتی ہے, ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے. بالکل, وہ ٹیسٹ تو نہیں ہوتا خیر سب کچھ کھایا جاتا ہے تو اس سے کیلری کنٹیک بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہیلتھ ایشوز بہت زیادہ آتے ہیں. خاص طور پہ آپ دیکھیں گے رمضان کے بعد زیادہ تر لوگ گیسٹرونٹرولوجسٹ کو اسی لیے وزٹ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اسٹمک کے ایشوز آپ کے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. آپ ڈیلی بیسس پہ کبھی بھی پورے سال میں پکوڑے سموسے نہیں کھاتے, لیکن رمضان میں آپ ڈیلی بیسس پہ کھا رہے ہوتے ہیں. تو اس سے پھر کیا ہو رہا ہے کہ آپ کی ہیلتھ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. اتنی زیادہ فیٹ کنٹینٹ جتنا ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ پرابلمٹک ہو سکتا ہے. تو کنٹرول کر کے کھائیں. سب سے پہلے تو امپورٹنٹ چیز یہ کہ افطاری لائٹ رکھیں, جس میں کھجور لیا, پانی لیا, ساتھ میں چلیں آپ نے فروٹ سیلیڈ لے لیا یا آپ نے دہی بڑے لے لیا یا چنا چاٹ لے لیا. اس کے بعد ذرا صبر کر لیں, تھوڑا سا سکون کر لیں اور پھر تھوڑی دیر یا چنا چاٹ یا فروٹ چاٹ اور نہیں ہے اس میں, اور چنا چاٹ کیونکہ لوگ سب کچھ مکس کر رہے ہیں. آپ دونوں بھی لے سکتے ہیں لیکن تھوڑی کوانٹٹی میں کنٹرول کریں. ہاں جی, پورشن کنٹرول بہت ضروری ہے. اور میں آپ کو اس کی ٹیکنیک بتاؤں, ایک چیز جو سامنے ٹیبل پہ نہیں موجود نا, آپ کا دل نہیں کرے گا پھر کھانے کا. آپ پکوڑے سموسے نہ رکھیں ٹیبل پہ, آپ پھر افطاری کے ٹیبل پہ بیٹھیں تو آپ کھا لیں گے جو بھی پریزنٹ ہوگا سامنے ہوگا. ہاں جی, پکوڑے کے بغیر افطاری نہیں. بچوں کے بغیر, بچے تو بھائی افطار سموسہ نہ ہو, پکوڑے نہ ہو, بچے شور مچا دیتے ہیں. اس کا پھر ایک اور طریقہ بھی یہ ہے, جو لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں پھر وہ اس کو ڈفرینٹلی بنا سکتے ہیں, جیسے ایئر فرائی کر کے یوز کیا جا سکتا ہے. لیکن پھر وہ ٹیسٹ آبویسلی بالکل ویسا نہیں ہوگا, لیکن چلیں آپ کی کریونگ ہے تو وہ پوری ہو جاتی ہے. یہ ویسے اچھا ہے کہ آپ ایئر فرائی کر لیں. اب تو بڑا مطلب بہت سے لوگ اس کو, اٹس ویری ایزی, آپ کوئی بھی ایئر فرائڈ لیں, اس کے اندر سموسے بھی جو آپ کے منی رولز آ جاتے ہیں, منی سموساز آ جاتے ہیں, ان کو ایئر فرائی کریں. پکوڑے البتہ نہیں بنیں گے اس میں ایئر فرائی میں, لیکن فرائز اتنی کرسپی بن جاتی ہیں. اور آپ ویجیٹیبلز کو ہلکا سا کوئی اوپر, اس کے اوپر کوئی نمک مرچ کچھ بھی مسالے کر کے, اور ویجیٹیبلز کو آپ بروکلی کو یا اس طرح کی چیزوں کو, وہ اتنی کرسپی بن کے آ جاتی ہیں. تو لیکن پھر بھی جو ٹیسٹ تلے ہوئے پکوڑے میں, آئل میں گھلے ملے ہوئے پکوڑوں کا ہے نا, وہ ٹیسٹ آپ کو ایئر فرائی میں نہیں ملتا. اور وہی تو سب سے مطلب پورا روزہ رکھنے کے بعد جو انعام ہے نا, وہ وہی سموسہ پکوڑا ہے. بالکل ایسے ہی. سارا
جی ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کھانوں کا آپ کے موڈ پر کتنا اثر ہوتا ہے؟ فرسٹریشن بہت ساری ہوتی ہے لوگوں کو اور کھانے پہ بڑا غصہ آتا ہے، یہ کھانا ضروری ہے، یہی کھانا ہے۔ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ دیکھیں ویسے ایک نارمل اگر ڈیلی بیسس پہ آپ افطاری اور سحری اپنی ہیلدی رکھنا شروع ہو جائے نا، آپ نوٹس کریں گے ود ان 2 to 3 weeks آپ کا موڈ ایک دم سے بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ نیچرل ہے کیونکہ بہت ساری جو فوڈز ایسے ہوتے ہیں جو انفلیمیشن بھی کاز کرتے ہیں، آٹومیٹکلی وہ ہمارے ہارمونس پہ بھی ان کا ایسا افیکٹ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اریٹیٹڈ فیل کرتے ہیں، غصہ آنے لگ جاتا ہے، فرسٹریشن ہوتی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں۔ تو اس کا کھانے سے بڑا ڈائریکٹ لنک ہے۔ آپ کا جس طرح کا آپ کا انٹیک ہے، جس طرح سے آپ کے لائف سٹائل ہے، آپ ایکسرسائز کرتے ہیں نہیں کرتے، وہ بھی موڈ ایلیویٹ کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کنیکٹڈ ہیں آپس میں۔ اچھی سلیپ ہونا بھی بہت ضروری ہے جو لوگ بہت زیادہ اگنور کر دیتے ہیں۔ ساری رات رمضان میں میں اپنی بات نہیں کر رہی، بتا دیا نہیں میں اپنی بات نہیں کر رہی تھی۔ مطلب 4 بجے سب لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم سحری کر کے ہی سوئیں گے اور اس کے بعد سارا دن سو کے گزاریں گے، بس نماز کے ٹائم۔ یہ ہے انفارچونیٹلی یہ اب ہوتا ہے اس طرح سے، لوگ پریکٹس کرتے ہیں جو کہ بہت ہی غلط پریکٹس ہے۔ جو رات کو جو سلیپ ہارمون ریلیز ہوتا ہے وہ پورے دن میں اس طرح سے ریلیز نہیں ہوتا۔ جو رات میں آپ کو جس سلیپ سے آپ کے جسے کہتے ہیں کہ ہیلتھ پہ جو افیکٹس آتے ہیں نا، وہ پورے دن میں اس طرح سے نہیں۔ رات کو اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ اس کو بنایا ہی آرام کے لیے کیا ہے نا۔ آپ کی افطار ویسے تو ہم آپ کو روز ادھر بلا لیتے ہیں اور آپ افطار تو ہمارے ساتھ ہی کریے، ویسے یوزلی گھر میں آپ کی سموسے پکوڑوں کے ساتھ اس کے بغیر افطار اچھا نہیں لگتا۔ لیکن بات پھر وہ یہ کہ پورشن کنٹرول، آئی تھنک میرا خیال ہے سب چیزیں اگر اعتدال سے کھائی جائیں نا، تھوڑی تھوڑی اپنی ایک پلیٹ بنا لیں آپ اچھی سی، تو اس میں یہ کہ تھوڑے فروٹس آ جائیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ پورا سال ہم نہیں کھاتے وہ چیزیں جو ہم اسپیشلی رمضان میں کھاتے ہیں، اور واقعی میں ویٹ بڑھ جاتا ہے، ویٹ بڑھ جاتا ہے۔ اور ہر رمضان میں ہم یہی پرومس کرتے ہیں، میں آج بھی یہ سوچتی ہوں کہ پورا سال نہیں میں نے وہ کھایا جو رمضان میں کھاتی ہوں۔ ہاں ایسے ہی ہوتا ہے اور بڑے اہتمام سے کھایا جاتا ہے، واقعی میں موڈ آف ہو جاتا ہے۔ آئی لو فروٹ چاٹ، پکوڑے، ہمارے گھر میں پکوڑے بہت اچھے بنتے ہیں، اور ایک میٹھی پھلکیاں بولتے ہیں اس کو، وہ بڑی اچھی بنتی ہیں۔ اچھا، تو مطلب دسترخوان میں مطلب میٹھا بھی ہے آپ کو بھرپور طریقے سے۔ یہ تو ہم افطار کی بات کریں، جو سحری ہے اس کا بھی بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، حلوہ پوڑی اور اس طرح کے آئلی آئٹمز پراٹھے کے بغیر سحری نہیں ہوتی۔ نہیں جی، میں تو بالکل یہ نہیں کر سکتی سحری سمپل، کیونکہ اس کے بعد کرنی چاہیے سمپل۔ ایسیڈیٹی کے بہت مسئلے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کھا کے فوراً سو جاتے ہیں، تو اس کو ڈائجسٹ کرنے کا تو سمپل دہی کے ساتھ کھانا کھائیں تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ دس از مائی موٹو۔ افطار میں تو پھر چل ہی جاتا ہے نا۔ کیا سنا رہی ہیں آج؟ کیا سنا رہی ہیں؟ بڑی خوبصورت ماشاءاللہ سلام ہے، اور سارے بڑے شوق سے سنتے ہیں، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام۔ ارے واہ، رمضان الکبیر، رمضان الکبیر، رمضان الکبیر۔ ناظرین، رمضان کی خصوصی نشریات، یہ ہمارے آگے بھی دسترخوان جو سج رہا ہے، فاروقی صاحب آپ کیمرہ کے آگے آگے ہیں، یہ فروٹ چاٹ اس طرح تو ہوتا ہے، پھر اس طرح کی کام لائف کا حسن ہوتا ہے اس طرح کی باتیں۔ بالکل، یہ کھانا لگ رہا ہے ماشاءاللہ، یہاں بچے بھی آ گئے ہیں۔ ناظرین، آج کی جو میری وارڈروب ہے اسے ایکسکلوسیولی اسپانسر کیا ہے واک آؤٹ بائی رضوان اینڈ عمر نے، جو کہ لاہور ایم اے عالم پر لوکیٹ کرتے ہیں، بڑا نفیس اور بڑا زبردست کام کرتے ہیں۔ فضا، ہمیں سیٹ پر ایک اور گیسٹ ہیں جنہوں نے جوائن کر لیا۔ بالکل، ہمارے ساتھ ہیں جی جیا ضیاء ملک، جو کہ ماڈل بھی ہیں، انفلوئنسر بھی ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ آج کل تو وقت ہی دور ہی سوشل میڈیا کا ہے، سوشل میڈیا کی پریزنس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو جیا، پہلے تو آپ کو ویلکم اس رمضان الکبیر ٹرانسمیشن میں، اور آئی گیس کہ اب افطار میں کچھ ہی ٹائم باقی ہے، تو سب کو بھوک جو ہے وہ بڑی زیادہ، سب کی انرجی لو ہے مگر ہماری زیادہ ہونی چاہیے۔ تو یہ بتائیے کہ آپ کا یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا، کس طریقے سے اداکاری اور ماڈلنگ؟ سب سے پہلے آپ سب کو السلام علیکم، اور دوسرا یہ کہ میں نے اداکاری جینز میں تھا میرے اسٹارٹنگ سے، کہ مجھے شوق تھا، اور میں لوگوں کو آبزرو کرتی تھی، دیکھتی تھی کہ بھائی ہر کسی کا کیریکٹر اپنانے کی کوشش کرتی تھی۔ تو بابا نے کہا کہ بھائی کوالیفیکیشن پہلے، دین اس چیز میں اپنے آپ کو موو آن کرنا، تو پھر میں نے اپنے آپ کو کہا کہ بلٹ ان ایکٹنگ ہے۔ ہاں، اسٹارٹنگ سے ہے، اسٹارٹنگ سے۔ اچھا، یہ جو اداکاری ہے نا، یہ ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے کہ آپ بالکل نیچرل ایکٹر ایکٹریسز جو ہوتے ہیں
بالکل یہ گاڈ گفٹڈ ہی ہوتا ہے. بالکل ایسے کوئی ہی ہے. سیکھ کے کتنا بھی کر دے پتہ چلتا ہے کہ بناوٹی وہی نا, آپ کسی کو دیکھ کر اپنا منہ لال نہیں کر سکتے نا کہ وہی یہ ہے کہ اس نے کیا تو میں بھی کر لوں گا. یہ جب تک آپ کے اندر نہیں ہوگا تب تک آپ کسی اور. اچھا جی یہ بتائیے کہ ایکٹرز کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے اپنی فٹنس کو مینٹین کرنا, خاص طور پر رمضان میں. ابھی ہم بریک سے پہلے یہی بات کر رہے تھے کہ رمضان میں جس طرح ہم کھانے کھاتے ہیں اور اس کے بعد صحت کے کافی سارے معاملات ہو جاتے ہیں. اچھا اس معاملے میں بہت لکی ہوں کیونکہ مجھے کھایا پیا لگتا نہیں ہے. میں نارملی کھاتی رہتی ہوں. حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں برگر چاہیے, ہمیں سیلیڈ چاہیے, اس طرح کی جنک فوڈ وغیرہ, لیکن میں یہ مجھے روٹی سالن مجھے اس طرح کا دیسی فوڈ چاہیے مجھے یہ چیز. اس میں جو ہے آپ کو انرجی بھی ملتی ہے بالکل, اور فریشنس آتی ہے آپ کی اسکن پہ, کیونکہ آپ اگر یہی چیزیں کھاؤ گے تو آپ کے انٹرنلی بہت ساری ڈیزیز ہوں گی جس کو ایکٹیویٹ ہونے. مگر آج کل فضا ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں میں بھی اور جو نیو جنریشن ہے وہ جنک فوڈ کو بڑا پسند کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ صحت کے بھی بہت سارے امراض ہیں. پروسیسڈ فوڈ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ لوگوں کو لنچ میں بچوں کو وہ یہی کرتے ہیں کہ ہمیں اور ضد سے وہ یہی کھاتے ہیں. ایگزیکٹلی پراٹھے چاہیے ہیں یا ان کو کوئی دوسرے نگٹس وغیرہ چاہیے تو وہ پروسیس میٹ کی طرف جاتے ہیں, حالانکہ یہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. یہ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے. اچھا ویسے سارا دن مصروفیات کیا ہوتی ہیں؟ بزی روٹین رہتا ہے, اسکیڈول؟ بزی, میں اپنے آپ کو بزی رکھتی ہوں کیونکہ اگر آپ بزی نہیں ہوگے تو مائنڈ ڈفرینٹ چیزوں میں ڈائیورٹ ہوگا. ایگزیکٹلی, اس لیے پھر میں اپنے آپ کو ہر چیز میں. تو رمضان میں بھی اسی طرح سے؟ رمضان میں روٹین یہ ہے کہ نماز قضا ہو جاتی ہے بس. باقی یہ ہے کہ روٹین بہت ٹف ہو جاتی ہے کہ آپ نے آؤٹ ڈور کرنا شوٹ تو وہ زیادہ روزہ رکھا ہوگا اور اس حالت میں ویسے آپ کی انرجی لو ہو جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ پھر بھی کرنا پڑتا ہے, بہت ٹف ہوتی ہے, بہت ٹف ہوتی ہے. اوکے, رمضان میں اس کا مطلب ہے کہ زیادہ ٹف ہو جاتی ہے. بہت زیادہ. فیملی کے ساتھ ٹائم ملتا ہے کہ افطار کرنا؟ فیملی کے ساتھ وہ کہتے کبھی کبھی دیکھنے کا موقع ملتا ہے. جیسے آج بھی آپ فیملی کے ساتھ نہیں کر پائیں گے جیسے ہم نہیں کر پائے گے. بالکل ایسے ہی ہے, یہ آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے. لیکن یہ بھی ہوتا ہے نا کہ خواہش تو ہوتی ہے, دل تو کرتا ہے. خواہش ہوتی ہے لیکن یہ کیا کریں, ہماری مجبوری ہے اور ہمارا یہی کام ہے. بالکل ظاہر ہے, پھر یہی کام ہے. اب ہمارا بھی یہی کام ہے تو ہم نے بچوں کے ساتھ اور آپ کے ساتھ بچے بھی آ چکے ہیں یہاں پر, ننھے منھے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, انہوں نے روزہ رکھا ہے. چھوٹے بچوں کی صحیح آزمائش ہے, کھانے پینے کی چیزیں سامنے ہیں اور آپ نے کھانا کچھ نہیں ہے. رہ گئے بچے, تھوڑے ٹائم ہی رہ گیا ہے, پھر اس کے بعد آپ کھانا افطار کرنا, روزہ افطار کرنا. انسا ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ارے آپ تو بچوں کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ گئی ہیں, زیادہ روزہ لگ رہا ہے آپ کو. روزہ بہت زیادہ. اچھا جی, آنسا ہمیں جوائن کریں گی 30 رمضان ہی, اور ہمیں جو ہے وہ اسپیشلی خاص طور پر بچوں کے لیے, بچوں کی تو روزہ کشائی ہوگی لیکن ان کے لیے کچھ نہ کچھ ایسی سٹوری ضرور لے کر آئیں گی جو کہ ایک سبق آموز کہانی ہو, جس میں آپ کو کوئی مورل مل رہا ہو. تو آج کی کہانی کیا ہے؟ آج ہم ایمانداری پہ بات کریں گے. ارے اور جو ہمارے روزے کے لیے بہت ضروری ہے, ہمیں اس میں ایمانداری کا مظاہرہ ہی تو کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, ہمیں کچھ نہیں کھانا. تو آج ہم ایمانداری پہ بات کریں گے. بالکل ضرور. بچوں ٹھیک ہے, ایمانداری پہ کہانی سننی ہے. بچے بہت جو ہیں وہ ایکسائٹیڈ ہیں سٹوری سننے کے لیے. بچوں کو روزہ تو نہیں لگ رہا, بچوں کو روزہ تو نہیں لگ رہا آپ کی؟ پہلے پتا تو کرنا چاہیے کہ روزہ لگ رہا ہے کہ نہیں. بس کچھ ہی لمحے باقی. آج میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی دلچسپ سٹوری سنانے جا رہی ہوں, آپ نے غور سے سننی ہے, ٹھیک ہے؟ ایک چھوٹا سا لڑکا تھا, اس کا نام علی تھا. اس کی امی ہمیشہ اس کو بتاتی تھی کہ تھرڈ آئی ہمیں ہر وقت آبزرو کرتی ہے, تیسری آنکھ کوئی دیکھ رہی ہوتی ہے. پتہ ہے کون؟ ایک تو میں آپ کو دیکھ رہی ہوں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, تیسری آنکھ ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, ہر وقت دیکھ رہے ہیں. ہم کچھ بھی کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں. اور ہمارے یہاں پہ 2 فرشتے ہوتے ہیں جو ہماری ساری ایکٹیویٹیز کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم لوگ جب گھر میں ہوتے ہیں, اسکول ہوتے ہیں یا کسی بھی جگہ ہوتے ہیں, ہمیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک دن کیا ہوا, علی کی امی نے جو اس کو باتیں بتاتی تو اس کے ذہن میں تو رہتی تھی, لیکن وہ ایک دن اسکول سے آ رہا تھا, رستے میں اس کو ایک وائلٹ نظر آیا. اس پہ اتنے سارے پیسے تھے اور ایک آدمی کا ID کارڈ بھی تھا اور اس میں کچھ سامان بھی تھا اس کا. وہ کیا کیا, اس نے جب دیکھا اس میں اتنے سارے پیسے ہیں, اس کے دل میں ایک لالچ پیدا ہوا. اس نے کہا کہ میں یہ سارے پیسے لے لوں گا اور میں ان سے بہت سارے کھلونے خریدوں گا. تو کیا اس کو کھلونے لے لینے چاہیے تھے کسی اور کے پیسوں سے؟ نو, ویری گڈ میرے بچے.
वेरी गुड, मेरे बच्चे ने कितना प्यारा आंसर किया। आपको पता है अली के जहन में अपनी मामा की जब बातें आई तो अली ने फिर उन्हें सोचा था कि मैं इस बंदे को ये पैसे वापस करके आऊंगा। वो अपने घर गया, अपने बाबा को वो वॉलेट दिया और उसको कहा कि ये ले, ये जिस बंदे का है उसको वापस करके दे। अली, उसके पापा और मामा उस शख्स के घर गए और वहां पर जाके उसे वो उसके पैसे, उसका सामान वापस करके आए। आपको पता है उस बंदे ने, उस आदमी ने उसके साथ क्या किया? वो खुश हो गया क्योंकि उसके पैसे गुम हो गए थे ना, तो वो खुश हो गया वापस अपने पैसे देख के। और उसने कहा अली तो बहुत अच्छा बच्चा है, और उसने अली को इतने सारे तोहफे दिए। ये तो दुनिया का आदमी था ना, उस पर हमने ईमानदारी का मुजाहरा किया तो उसने हमें इतने सारे गिफ्ट दिए। जब हम अल्लाह ताला के सामने, जैसे कि हमारे पास इतना कुछ खाना पड़ा हुआ है लेकिन ईमानदारी है, हमने रोजा रखा है, हम कुछ भी नहीं खाएंगे, ईमानदारी है ना। जो शख्स ईमानदारी करेगा और अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पे चलेगा, अल्लाह ताला उसको इतने सारे गिफ्ट देते हैं। आपको कौन कौन से गिफ्ट पसंद है? बताओ। कार। और आपको क्या खेलना पसंद है? गेम्स। तो अल्लाह ताला, जब आप ईमानदारी से मुजाहरा करेंगे, ईमानदार रहेंगे, तो हमें अल्लाह ताला की तरफ से इतने सारे गिफ्ट्स भी मिलेंगे, टॉयज भी मिलेंगे। तो हम हमेशा क्या करेंगे? वेरी गुड, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, तो हम डेली इस तरह से करेंगे। बहुत आंसर आपने बहुत प्यारे अंदाज में, बहुत अच्छे अंदाज में आपने कहानी भी बताई और हमारे व्यूअर्स को भी समझाया जो बच्चे देख रहे होंगे। भाई ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हमें स्कूल में पढ़ाते हैं और बार बार यही कहते हैं कि ईमानदारी से काम करें। कोई भी काम है, कोई भी किसी भी किस्म का काम है, आप अपने तमाम, लेकिन हम यहाँ पर ईमानदारी क्या होगी? रमजान आया है, हर चीज के रेट डबल कर दिए हैं। जो कीमतें जो हैं वो आपको 100 रुपए वाली चीज है वो आपको 500 रुपए तक मिलेगी। सब्जी महंगी, फल महंगे, हम कैसे मुसलमान बन गए? देखिए, किसी भी चीज को हासिल करने के लिए दो रास्ते होते हैं, एक उसका हलाल का रास्ता है, एक हराम का रास्ता है। ये चूज हमने खुद करना, और ये तभी होगा जब हमारे अंदर ईमानदारी होगी और इस तरह की एजुकेशन होगी। जिस तरह बच्चों को एजुकेट किया जा रहा है आज, इस तरह की तरबियत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बच्चों का माइंड जो होता है ना, वो बिल्कुल एक क्लीन चिट की तरह होता है। मतलब उसके अंदर उस मेमोरी कार्ड में आप जो भी फीड करते जाएंगे वो उसकी जिंदगी तक जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा उसका। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो उसमें जरूरी यह है कि आप अपने बच्चों को खुद ईमानदारी का, देखिए बच्चे वही करते हैं जो कि आपको करता देखते हैं। अगर आप सच बोल रहे होंगे तो बच्चे भी सच बोलेंगे, अगर आप झूठ बोलेंगे और बच्चों को भी कहेंगे तो बच्चे भी उसी तरह बोलेंगे। बच्चे पिक बहुत जल्दी करते हैं, एग्जैक्टली। और आजकल के बच्चे एक्ट बहुत जल्दी करते हैं और बच्चे बता भी देते हैं कि किससे सीखा हमने। क्या अब तो चैट जीपीटी के बच्चे, मैं कहती हूँ ये लेटेस्ट टू लेटेस्ट जनरेशन, और पता नहीं इससे आगे इनको सिखाने की जरूरत नहीं है, वो गूगल से भी उनके पास सब कुछ है। मतलब आप देखें घर में बच्चों को मोबाइल यूज करते हैं, आप देखें, आप यकीन नहीं करेंगे कि बच्चों को इतना अच्छा मोबाइल कहाँ से क्लोज करना है, कहाँ जाना है, क्या। अच्छा, हमारी बारी ये होता था कि हमारी मामा ना आंखें दिखा देती थी, बेटा ये नहीं करना। अब डर भी नहीं है असल में, पेरेंट्स का डर भी नहीं। बच्चों को बच्चे ऑन द स्पॉट बोल देते, भाई इन्होंने मना किया, ये किया। अब बच्चे आंखें दिखाते हैं माँ बाप को। और वैसे बच्चों से रौनक होती है, जैसे हमारे सेट पर रौनक हो गई है। तो हमारे साथ रहिए, जुड़े रहिए इफ्तार ट्रांसमिशन में रमजान अल कबीर, क्योंकि हम जो है वो अभी ब्रेक पर जाएंगे और फिर अज़ान मगरिब के वक्त हाजिर होंगे और फिर मिलकर रोजा मिलकर रोजा खोलेंगे। ये भी वक्त हुआ जी एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। बदलेगा तकदीर रमजान अल कबीर, रहमत की तासीर रमजान अल कबीर, रमजान अल कबीर, रमजान अल कबीर। रमजान अल कबीर, ये खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन, रोजा इफ्तार चूंकि हो चुका है और दूसरा रोजा था वो भी खैर व आफियत से गुजर गया है। और अब इसी तरीके से जो सिलसिला है वो तो 30 रमजान आपका और हमारा साथ रहना है, जिसमें हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू भी करते हैं और साथ ही साथ ये उम्मीद करते हैं और ये दुआ करते हैं कि ये रमजान
صحیح معنوں میں جیسے اس کا حق ادا کرنا چاہیے ہے ویسے ہم اس کا حق ادا کریں اور اللہ کے اور قریب ہو جائیں۔ بالکل فضا، اور جس طرح آج ہم نے بات کی کہ سفر میں کتنی آسانی ہے روزہ رکھنے کے حوالے سے یا بیماری میں کتنی آسانی ہے، اسی طرح کے موضوعات ہم اگلی نشریات میں اپنے انشاءاللہ ٹاپکس شامل کرتے رہیں گے اور لوگوں تک جو ہمارے دین کا میسج ہے وہ پہنچاتے رہیں گے۔ اور صحیح جو اسلام کی روح ہے، جو ہمیں اتنا گھبرایا ہوا اور ہمیں اتنا ڈرا کہ جس طریقے سے اسلام کی ایک پکچر پیش کی جاتی ہے، ہم کوشش کریں گے کہ اس کو زیادہ آسان طریقے سے آئندہ آنے والی ٹرانسمیشن میں جو ہے وہ لے کر آئیں، اور جو بھی موضوعات ہوں گے ان سے آپ بھی فائدہ اٹھا سکے اور ہم بھی فائدہ اٹھا سکے۔ تو ہمیں اجازت دیجیے آج کی ٹرانسمیشن سے، لیکن جاتے جاتے اگر ہم کوئی قوالی کوئی کلام نہ کرے، آپ تو محفل میں سما باندھتے ہیں، تو آپ کی آواز میں ہی ہم الوداع چاہیں گے اپنے ویور سے بھی۔ اور آج الوداعی کلام بھی بتائیں کون سا پیش کرنے لگے؟ نعت شریف پیش کریں گے۔ نعت شریف، بالکل